My name is Nasir Abbas Nayyar. I am Pakistani Urdu writer. In first part of this series, I am going to give a brief overview of Pakistani Urdu poetry written in response to post-colonial condition. My talk would be bilingual. Mostly I will be talking in Urdu, and to elaborate some points I will resort to English as well. जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, we can say that there are three levels of poetry: political, cultural and existential. This means that poetry of every language deals with three things: political things, cultural things and existential things. And we can say that there are these three distinct things are also form a kind of hierarchy. तो एक तरह से ये दर्जाबंदी भी है कि एक शायरी पहले सियासत से एक अपना ताल्लुक़ कायम करती है, फिर कल्चर से सियासत ज़रा वसी होती है, वक्ती होती है, कल्चर ज़रा गहरा होता है और ये इसमें परमानेंस होती है, और तीसरी चीज़ एक्सिस्टेंशियल यानी इंसानी नफ्स और इंसानी वजूद के जो गहरे सवालात होते हैं, मसाइल होते हैं, जो कंसर्न्स होते हैं उनसे। तो सारी शायरी इसी तरह करती है। लेकिन जो पोस्ट कोलोनियल कंट्रीज़ हैं उनमें एक तब्दीली ये आई कि ये जो थ्री लेवल्स हैं, ये थ्री लेयर्स हैं, इनके दरमियान जो बाउंड्रीज़ हैं वो डिज़ॉल्व हो गई। पॉलिटिकल बिकेम कल्चरल एंड कल्चरल बिकेम एग्जिस्टेंशियल, और डायरेक्टली पॉलिटिकल बिकेम एग्जिस्टेंशियल। तो पॉलिटिकल और एक पर्सनल का जो डिफरेंस जो पहले कभी होता था वो ख़त्म हो गया। इसलिए हम जो शायरी लिखी गई पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद एक पोस्ट कोलोनियल कंट्री में, तो उसमें हमें ये फ़र्क नज़र नहीं आता। गज़ल भी लिखी गई और नज़्म भी लिखी गई, और इन दोनों में जो इनकी लैंग्वेज है अगर हम उस पर एक नज़र डालें तो उसमें बज़ाहिर लगता है कि शायर जो है वो अपना इजहार कर रहा है। उसमें जो नरेटर है वो शायद पर्सनल उसकी जो टोन है, लेकिन जैसे ही हम उसको समझने की कोशिश करते हैं या उसको डीकोड करते हैं, डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो पता चलता है कि नहीं, जो पर्सनल है वो तो पॉलिटिकल है, उसके जो कोनोटेशंस हैं वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। एक तीन लाइनें हैं ग़ज़ाल अहमद सैयद की, और वो हमें ये ज़्यादा बताती हैं कि शायरी किस तरह हमें एक पोस्ट कोलोनियल कंडीशन को या पोस्ट कोलोनियल मुल्क के मसाइल को समझने में मदद दे सकती है। ज़िंदगी कभी ना जान सकती हम उससे क्या चाहते हैं अगर हम गीत ना गाते। तो जो गीत हैं, जो शायरी हैं, ये सिर्फ़ हमारे दिल की आवाज़ ही नहीं है, बल्कि हमारी रूह क्या चाहती है और हम दुनिया से किस तरह रिश्ता कायम करते हैं उससे भी हमें आगाह करती है। तो ये सिर्फ इल्म का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये एक उन गहरे असरार का इंकशाफ भी करती है जिनसे हम किसी और तरह वाकिफ़ नहीं हो सकते। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद हमें जो शायरी नज़र आती है उसका एक जो रंग है वो डिस्टोपियन ज़्यादा है। एक तरह से ये ख्वाब के टूटने का एक हमें मंजर ज़्यादा नज़र आता है। मिस्टर फैज़ साहब की नज़्म आज़ादी इसका बेहतर इजहार करती है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। तो एक तवील नज़्म है, लेकिन जिसमें ये एक तरह की मायूसी का इज़हार है कि जिस ख्वाब को हमने देखा था, जिस ख्वाब का सिरा पकड़ कर हम चले थे, वो ख्वाब हमारा मुकम्मल नहीं हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि ख्वाब के टूटने के बाद एक जो सिलसिला शुरू होता है, एक डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट दूसरा इसका मौजू है, हिजरत और एक तरह की बेदखली। और बहुत से लोग चूँकि वहाँ से हिजरत करके आए थे, और इसके अलावा वो हिजरत सिर्फ चंद लोगों की हिजरत नहीं थी, बल्कि उस हिजरत का बहुत गहरा मफ़हूम था। उसके बाद भी लोग जलावतन, और हकीकत ये कि जो जलावतनी है वो एक पोस्ट कोलोनियल तमाम ममालिक के अदब का बहुत अहम मौजू है। तो उर्दू शायरी में भी वो आया है, और हमारे यहाँ नासिर काज़मी के यहाँ ख़ास तौर पर आया है कि वो हिजरत करके पाकिस्तान आए। तो उनकी शायरी में जो बड़ा हिस्सा है वो उदासी का, इजाद का और ख्वाब का और ख्वाबों की जस्तजू का। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ख्वाबों की जस्तजू थी वो इकबाल के यहाँ भी थी कि मेरी तमाम सार गुज़िश्त ख्वाबों की जस्तजू, लेकिन नासिर काज़मी के यहाँ जो ख्वाबों की जस्तजू है वो और मानी इख्तियार कर जाती है। इकबाल के यहाँ वो पुराने जो अज़मत रफ्ता थी उसकी याद थी, लेकिन जो नासिर काज़मी के यहाँ है
وہ بالکل ایک طرح کی جو زمینیں وہ چھوڑ کے آئے ہیں، جو وہاں کی چیزیں چھوڑ کے آئے ہیں، جو لوگ چھوڑ کے آئے ہیں، ان کی یہاں میں ایک شعر سے پڑھتا ہوں کہ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، یا میں تو بیتے دنوں کی کھوج میں ہوں، تو کہاں تک چلے گا میرے ساتھ۔ یاد، خواب اور خیروں کی جستجو صرف ناصر کاظمی کے ہاں ہی نہیں بلکہ ان کے کئی معاصرین کے ہاں جیسے احمد مشتاق کے ہاں نظر آتی ہے۔ مثلاً چھت سے کچھ کہے ابھی تک جالوں کی طرح لٹک رہے ہیں، یا کسی جانب نہیں کھلتے دریچے، کہیں جاتا نہیں رستہ ہمارا۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے یہاں بھی دکھائی دیتی ہے ہمیں یہی صورت، ایک خواب کے ٹوٹنے کا منظر، جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو وہ ایک جو مجموعی ایک پوسٹ کلونیل کنڈیشن تھی کہ ہم نے برٹش سے آزادی حاصل کی، لیکن پھر ایک نیو کولونیلزم تھا، وہ ہم اس کا شکار ہوئے، اور جو ہماری حالت میں وہ تبدیلی نہیں ہوئی۔ مثلا اسلم انصاری کا ایک شعر دیکھیے کہ دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا دیکھ مجھے آسرا نہ دے۔ تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ جیسے اس کا جو نریٹر ہے وہ ایک آدمی ہے، شاید اس کا ذاتی تجربہ ہے، لیکن جب ہم اس کو پوسٹ کولونیل پرسپیکٹو میں پڑھتے ہیں تو صاف لگتا ہے کہ نہیں، یہ ایک آدمی کی آواز نہیں۔ اگر ایک آدمی کی آواز ہوتی تو شاید اس شعر کی ریسیپشن بھی محدود ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان اشعار میں شامل ہے جو پاکستان کی ایک اجتماعی جو یادداشت ہے وہ اس کا حصہ بنے ہیں۔ اور بھی متعدد لوگوں کے ہاں، جس طرح میں نے کہا کہ ڈسٹوپین جو تصور تھا جو ہمیں فیض کیا نظر آئے وہ آگے بھی چلتا رہتا ہے۔ مثلا مجید امجد کی ایک نظم ہے، اس کی 3 لائنیں دیکھی، اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ جس رت کا، جس موسم کا ہم نے انتظار کیا وہ موسم نہیں ملا، ہماری جو آزادی تھی وہ ایک سراب تھی۔ جیسے وہ رت اے ہم نفس جانے کب آئے گی، وہ فصل دیر رس جانے کب آئے گی، یہ 9 نمبر کی بس جانے کب آئے گی۔ یہ 9 نمبر کی بس کا انتظار ہمارے بہت سے شاعروں نے کیا ہے۔ منیر نیازی ہمارے پاکستان کی اردو شاعروں میں بہت ممتاز حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی سفر کی رائگانی کا احساس ہے، تو بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یاد، خواب اور اس کے بعد جو ایک سفر کی رائگانی کا احساس ہے وہ پاکستان کی جو پوسٹ کلونیل اردو شاعری ہے اس میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ مثلا دیکھیے کہ ایسا سفر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسا مکان ہے جس میں کوئی ہم نفس نہیں۔ اور پھر بہت ہی مشہور شعر اس کا کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ۔ اسی طرح اور بھی دوسرے شعراء کے یہاں، فارغ بخاری کے یہاں میں یہ ملتا ہے، شورت بخاری کے یہاں ملتا ہے، انجم رومانی کے یہاں میں یہی چیزیں ملتی ہیں، امجد اسلام امجد کے یہاں یہ چیزیں ملتی ہیں، اور پھر ظفر اقبال کے یہاں، حالانکہ وہ پاکستان میں ہی پیدا ہوئے اور یہیں وہ مقیم ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی اب دیکھیے کہ جسے اب تک تلاش کرتا ہوں، جسے اب تک تلاش کرتا ہوں، گم شدہ ایک یاد ہے مجھ میں، یا اسی طرح مجھے کچھ بھی نہیں معلوم اور اندر ہی اندر لہو میں ایک دست رائگاں پھیلا ہوا ہے۔ یا اس انجم رومانی کا ایک شعر دیکھیے کہ دل سے اٹھتا ہے صبح شام دعاں، دل سے اٹھتا ہے صبح شام دعاں، کوئی رہتا ہے اس مقام میں ابھی، سانس لیتا ہوں تو دم گھٹتا ہے، کیسی بے درد ہوا ہے یار۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جن بڑے بڑے سانحات سے گزرا، مشرقی پاکستان کی علیحدگی ایک سانحہ تھا، اور پھر اس کے بعد ایک 9/11 کا ایک واقعہ ہوا، یا پاکستان جس طرح ایک سرد جنگ میں کلچرل جو وار تھی پاکستان اس کا حصہ بنا، ایک دائیں بازو کی ایک تحریکیں تھیں ان کو تقویت ملی، تو کہیں نہ کہیں اس کا بھی ہمارے یہاں اظہار ہوا۔ تو جو ایک جلا وطنی تو وہ تھی جو 47 میں ہوئی، لیکن ایک جلا وطنی پھر 71 میں بھی ہوئی، اور پھر کچھ لوگ باہر بھی گئے۔ تو ایک طرح سے جو ایک کمپلیکس جلا وطنی ہے، یعنی ملٹی لیئر جو جلا وطنی، اس کا اظہار ہمارے یہاں اگر کسی کے یہاں ہوا ہے تو وہ افتخار عارف ہیں۔ مثلا ان کے 2-3 شعر دیکھیے کہ پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے۔
اور اس کے علاوہ اسلام امجد کے ہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بظاہر تو بالکل وہ ایک پاپولر اور ایک محبت کے شاعر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تیر آیا تھا جدھر، تیر آیا تھا جدھر، یہ میرے شہر کے لوگ کتنے سادہ ہیں کہ مرہم بھی وہیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک دو باتیں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے یہاں اردو شاعری میں جو پوسٹ کلونیل رسپانس آیا ہے اس کی کئی سطحیں ہیں، اور اس میں ایک یہ ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ خاک کے ساتھ ہوگا یا افلاک کے ساتھ۔ ویسے تو جو ایک ایمبیولنس یا دو جذبیت ہے کہ ہم وہ تو ایک کلونیل پیریڈ سے چلی آئی تھی، جس کو ہائبریڈی بھی کہا جاتا ہے، تو وہ اردو شاعری میں حال ہی کے زمانے سے لے کر آگے اقبال کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ تو خاک اور افلاک کا یعنی آپ کیا ایک انڈیجنس اور ایک مقامیت کو اختیار کریں گے، یا ایک جو ایک آئیڈیالوجی ہے جس کی ایک مابعد طبیعتی ہے، جو میٹا فزیکل آئیڈیالوجی ہے، اس کو ایمبریس کریں گے، تو یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلا افتخار عارف کے محمد اظہار الحق کے یہاں دیکھیے، میں اس کا اشارہ کرتا ہوں کہ وجود پر انحصار میں نے نہیں کیا تھا، کہ خاک کا اعتبار میں نے نہیں کیا تھا۔ تو ایک خاک کی جگہ جو افلاک کا اظہار ہے وہ ملتا ہے، لیکن اس کے مقابل ہمیں ثروت حسین جو کراچی کے شاعر ملتے ہیں، اردو کے شاعر، ان کے یہاں دیکھیے کہ قندیل مہ و مہر کا افلاک پہ ہونا، کچھ اس سے زیادہ ہے میرا خاک پہ ہونا، یا میں کتاب خاک کھولوں تو کھلے، کیا نہیں موجود کیا موجود ہے۔ تو اس طرح یہ ہمیں ایک دو جذبیت ملتی ہے جو ہماری پاکستانی سوسائٹی میں، پاکستان کے جو ایک ریاستی نیریٹو میں موجود ہے، اس کے اظہار شاعری میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے۔ اور ایک آخری چیز، میں جہاں بہت سی ہماری خواتین نے بھی لکھا ہے، شاعری لکھی، کشور نعید نے، زہرا نگار نے، فہمیدہ ریاض نے، پروین شاکر نے، اس کے بعد تمیر انجم، عذرا عباس، نسرین انجم بٹی، اور متعدد نام ہیں، اور شاعروں میں بہت ہیں۔ تو آخر میں ایک اس گفتگو کا جو اختتام ہے ایک سلیم احمد کی نظم پہ کرنا چاہتا ہوں، کہ جنہوں نے اس ساری جو پوسٹ کلونیل کنڈیشن ہے جو دراصل کلونیلزم سے چلی آ رہی تھی، اس کو ایک پیرائے میں پیش کیا۔ ان کی مشہور نظم ہے مشرق، اس کا حصہ پڑھتا ہوں، اور آخر میں افتخار عارف کے دو شعر پڑھ کر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ مثلا سلیم احمد لکھتے ہیں مشرق ہار گیا میں کہ کپلنگ نے کہا تھا مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے، اور دونوں کا ملنا ناممکن ہے، لیکن مغرب مشرق کے گھر آنگن میں آ پہنچا ہے۔ میرا نوکر BBC سے خبریں سنتا ہے، میں بے دل اور حافظ کے بجائے شیکسپیئر اور رلکے کی باتیں کرتا ہوں۔ اخباروں میں مغرب کے چکلوں کی خبریں اور تصویریں چھپتی ہیں، مجھ کو چگی داڑھی والے اخبار کی کھسیانی ہنسی پر رحم آتا ہے۔ اقبال کی باتیں گستاخی ہوتی ہے، مجذوب کی بڑھ ہیں، وارث شاہ اور بلے شاہ اور بابا فرید، چلے جانے دیجیے، ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ مشرق ہار گیا ہے، یہ بکسر اور پلاسی کی ہار نہیں ہے، ٹیپو اور جھانسی کی رانی کی ہار نہیں ہے۔ ایسی ہار تو جیتی جا سکتی تھی، شاید ہم نے جیت بھی لی ہے، لیکن مشرق اپنی روح کے اندر ہار گیا ہے۔ یہ خاص طرح کا پولیٹیکل رسپانس ہے جو ہماری اردو شاعری میں آیا ہے، اور جس میں ایک طرح کا اعتراف ہے، اگرچہ یہ بہت ایک ایکسپلیسٹ نظم ہے، یہ اس میں جو شاعری میں ایک علامت اور ایک ہوتی ہے وہ نہیں ہے، لیکن واضح ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ایک ہمارا جو مشرق ہے اس میں جو اپنی بہت سی چیزیں ٹریڈیشن تھی، اس کے ساتھ وہ اپنا اس کو ریکلیم نہیں کر سکا، اور اس نے حافظ اور بیدلی کی بجائے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک بائنڈری تھنکنگ ہے کہ جب آپ دنیا کو وائٹ اور اس میں بلیک میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کا اظہار ہمارے وہاں۔ اور آخر میں صرف ایک افتخار عارف کے ایک شعر پڑھ کر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ انہوں نے اگر اس اشعار کو دیکھیں جو ان کے مشہور اشعار ہیں، تو کس طرح لگتا ہے کہ یہ جو جس کلونیلزم کے بعد ہم نیو کلونیلزم میں آئے تو یہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ شعر خود بتاتے ہیں، اور ان کی جو سطحیں ہیں وہ خود پاکستان کی مقامی سیاسی صورتحال بھی، لیکن جو عالمی سیاسی صورتحال ہے اس کے بھی آگاہ ہیں کہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا۔ تو یہ کلونیلزم کا تماشا کب ختم ہوگا،
اور کب ہم اس مکمل ڈیکولونائزیشن کو مکمل کر کے کس طرح ایک اپنی جو اصل ایک انڈیجنس ایک مقامی روح ہے اس کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ دنیا میں آئیں گے، یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کا سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ بہت شکریہ۔